अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं महाविश खान। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। शुरा कौंसिल ने कल अपना हफ्तवार मामूल का इजलास बुलाया। इजलास के दौरान कतरी सोसाइटी में तलाक के तनासब में इजाफे के मौजू पर गौर व खौस किया गया और इस सूरत हाल को काबू पाने के लिए मुतादिद हल पेश किए गए। वजारत सकाफत ने ऐलान किया है कि उसने अवाम के मुतालबे पर दरबुलसाई में जारी रमजान बुक एग्जीबिशन को 19 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। कतर यूनिवर्सिटी ने तालीम को डिजिटाइज करने के शोबे में माइक्रोसॉफ्ट कतर कंपनी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद तलबा और तदरीसी अमले की सलाहियतों को बढ़ाना और इनको जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराना है। और कतर स्टार्स लीग 2023 के 18वें राउंड में आखिरी मैच में अल अराबी क्लब ने सलाल क्लब को 2-0 से शिकस्त देकर अपनी फतोहात का सिलसिला जारी रखा। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरा कौंसिल ने कल कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानम की सदारत में अपना हफ्तवार मामूल का इजलास बुलाया। ये इजलास तमीम बिन हमद हॉल में मुनक्कद किया गया। इजलास के दौरान सोसाइटी में तलाक के तनासुब में इजाफे के मौजू पर गौर व खौस किया गया। इजलास के आगाज में शुरा कौंसिल के स्पीकर ने माशरों में तामीर में खानदान की बुनियादी हैसियत पर जोर दिया और मुल्की आइन के इस मादे की तरफ इशारा किया जिसमें कहा गया है कि खानदान समाज की बुनियाद है और इसके सुतून दीन, इखलाक और वतन की मोहब्बत है। बहस में हिस्सा लेते हुए शुरा कौंसिल के मुतादिद अरकान ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि तलाक के ज्यादा वाक़यात अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नौजवानों की कैटेगरी में देखे जा रहे हैं। अरकान ने कहा कि ये माशरे की मनफी सूरत हाल है और उस पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि फैमिली इंस्टीट्यूशन की हिफाजत की अहमियत को उजागर करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन को बढ़ाने की ज़रूरत है। बहस के आखिर में शुरा कौंसिल के अरकान ने इस सूरत हाल को काबू करने के लिए मुतादिद हल और तजावीज़ पेश की, जिनमें सबसे नुमाया तजवीज़ ये थी कि ख़ानदान के हवाले से मौजूदा कवानीन और आइन साजी पर नजर सानी की जाए और तलाक के वाक़यात में कमी के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं। वज़ीर मेहनत डॉक्टर अली बिन सुमेह कलमरी ने कहा है कि दूसरी कौमी तरक्याती हिकमत अमली ने काम के माहौल को तरक्की देने और ऐसे बासलाहियत अफराद तक पहुंचने के हवाले से अपने अहदाफ को हासिल कर लिया है, जो कतर के कौमी विजन 2030 को हासिल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में प्रोफेशंस की दर्जाबंदी और गाइड की लॉन्चिंग सेरेमनी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस गाइड का इजरा कौमी तरक्याती स्ट्रेटजी का ही एक नतीजा है। उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट में गुज़श्ता ज़माने के मुकाबले में आज ज़्यादा माहिर अफराद की ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरी था कि प्राइवेट सेक्टर में प्रोफेशंस की दर्जाबंदी और तयन के लिए वाज़ा बुनियादें फराहम की जाएं। वज़ीर मेहनत ने मज़ीद कहा कि लेबर मिनिस्ट्री वर्किंग फोर्स की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरह की पहल और इनिशिएटिव्स पर अमल दरामद कर रही है, ताकि बासलाहियत और माहिर अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा काम की तरफ राग़िब किया जाए। डॉक्टर अलमरी ने इस गाइड को तैयार करने में शरीक तमाम इदारों की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। ट्रांसपोर्ट के वजीर जनाब जासिम बिन सैफ बिन अहमद अल सुलेती को कोरिया के वजीर बराए ट्रांसपोर्ट, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और अराजी जनाब वोन हीरोविंग की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ, जिसका ताल्लुक ट्रांसपोर्ट के शोबों में बिलखुसूस जदीद और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को फरोग देने से है। दोहा में जमहूरिया कोरिया के सफीर जनाब जॉन हेली ने एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम वजीर ट्रांसपोर्ट के हवाले किया। वजीर सकाफत ने ऐलान किया है कि उसने अवाम के मुतालबे पर रमजान बुक एग्जीबिशन को 19 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। ये किताब मेला सलाल में वाक़े दरबुलसाई में जारी है, जिसमें कतर के 79 पब्लिशिंग हाउस शिरकत कर रहे हैं।
رمضان کتاب میلے کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے جس کے دوران سماجی، دینی اور ثقافتی موضوعات پر مذاکروں اور لیکچرز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور عوام وزارت ثقافت کی اس پہل کو کافی پسند کر رہے ہیں۔ لبنان کی نگراں حکومت کے سربراہ جناب نجیب میقاتی کے ساتھ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پہ لبنانی وزیر اعظم جناب نجیب میقاتی نے قطر اور لبنان کے درمیان ہر سطح پر قائم باہمی مضبوط تعلقات کی تعریف کی۔ انہوں نے لبنان کی مدد کے لیے اور سیاسی اور اقتصادی مشکلات سے نکلنے کے لیے قطر کی جانب سے فراہم کی گئی امداد اور اس کے کردار کی تعریف کی۔ قطر نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں کے ساتھ تکنیکی تعاون اور صلاحیتوں کی تعمیر کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 52ویں سیشن کے ضمن میں صلاحیتوں کی تعمیر اور تکنیکی مدد پیش کرنے کے حوالے سے اوپن سیشن میں بیان دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون کے آفس میں تھرڈ سیکرٹری محترمہ فاطمہ المعرفی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ساتھ مختلف طرح کی سپورٹ فراہم کرنے کے حوالے سے قطر کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ جاری ہے اور عالمی اداروں کو گزشتہ 10 برسوں کے دوران قطر کی جانب سے ملنے والی امداد $900 ملین تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں دوحہ میں UN ہاؤس کا افتتاح اس فعال شراکت کا ثبوت ہے، جہاں اقوام متحدہ کے مختلف اداروں اور ایجنسیوں کی دفاتر ہیں اور یہ ہاؤس کثیر الجہت بین الاقوامی تعاون کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ ہر ایسے کام میں شرکت کا خواہش مند ہے جس سے لیبیائی عوام کی امنگیں پوری ہوں، سیاسی عمل آگے بڑھے، لیبیا میں امن و استحکام اور ترقی تک پہنچنے کے لیے قومی سطح پر اتحاد ہو اور جس سے لیبیا کی خود مختاری، سالمیت اور آزادی کا تحفظ ہو۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطری وفد کی قائم مقام نائزم الامور محترمہ جوہرہ السویری نے انسانی حقوق کونسل کے 52ویں سیشن کے ضمن میں لیبیا میں حقائق کی تلاش کے لیے بنائے گئے آزاد کمیشن کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے لیبیا کی عوام کے ساتھ کی گئی ان تمام خلاف ورزیوں اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی مذمت کی جن کا ذکر کمیشن کی رپورٹ میں کیا گیا۔ انہوں نے لیبیا کی تمام پارٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کی پابندی کا پاس و لحاظ کریں اور اپنے محدود ذاتی مفادات پر قومی مفاد کو ترجیح دیں، اپنے اختلافات کو حل کریں اور آزاد اور شفاف قومی پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کرانے کے لیے ماحول کو سازگار بنائیں۔ محترمہ جوہرہ السویری نے لیبیا میں اقوام متحدہ کے کمیشن اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی ایلچی کی تمام کوششوں کی بھرپور سپورٹ کی اہمیت پر زور دیا تاکہ وہ اپنا دورانیہ پورا کر سکیں۔ قطر یونیورسٹی نے تعلیم کو ڈیجیٹائز کرنے کے شعبے میں مائیکروسافٹ قطر کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد طلباء اور تدریسی عملے کی صلاحیتوں کو بڑھانا اور ان کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے واقف کرانا ہے تاکہ وہ مزید آگے بڑھ سکیں اور کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ اس معاہدے پر یونیورسٹی کے انتظامی اور مالی امور کے ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد الخاطر اور مائیکروسافٹ قطر کی ڈائریکٹر جنرل محترمہ لانا خلف نے دستخط کیے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی قابض فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں درجنوں فلسطینی شہری زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق یہ جھڑپیں نابلس کے جنوب میں واقع قصبے بیتا اور الخلیل کے شمال میں واقع قصبے بیت عمر میں ہوئیں۔
جس کے دوران قابض فورسز نے ربڑ کی گولیوں اور آنسو گیس کے گولوں کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے کئی شہریوں کو سانس لینے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ قابض فوج نے بیتا شہر کے مرکزی راستے کو مٹی کی رکاوٹوں کے ذریعے بند کر دیا۔ اسی طرح یابد اور اسیدہ نامی علاقوں سے بھی شدید جھڑپوں کی اطلاعات ہیں، جن میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ، اس کے شریک اداروں اور برونڈی کی حکومت نے 11 لاکھ انسانوں کی فوری مدد کے لیے $194 ملین کا عطیہ جمع کرنے کی انسانی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور نے ایک بیان میں کہا ہے کہ برونڈی میں درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فنڈنگ کی فراہمی انتہائی ضروری امر ہے۔ بیان کے مطابق ان چیلنجوں میں ماحولیاتی تبدیلی، قدرتی آفات اور ہیضے اور ملیریا جیسی بیماریوں کا مقابلہ شامل ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال برونڈی میں انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈنگ کی اپیل کا صرف نصف حصہ ہی پورا ہو سکا تھا، لیکن اس کے باوجود 6,70,000 افراد کو انسانی امداد پہنچائی گئی تھی۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لڑائی کے مختلف محاذوں پر یوکرین کے 465 فوجی قتل کر دیے گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس دوران 10 فوجی گاڑیوں، ایک اسلحے کا گودام، ایک ٹینک اور 3 بختر بند گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ یوکرین میں روسی آپریشن کو دوسرا سال شروع ہو چکا ہے اور فریقین کے موقف میں انتہائی دوری کو دیکھتے ہوئے اس لڑائی کے رکنے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ادھر سلوواکیہ اور چیک ریپبلک نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ماسکو کے خلاف فعال پابندیوں پر عمل درآمد کے ذریعے سے زیادہ مؤثر دباؤ ڈالے۔ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے ایک ملاقات کے بعد کل مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ یورپی اتحاد اور اس کے شراکت دار روس پر بامقصد دباؤ ڈالیں اور پابندیوں کو نافذ کریں۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر اسٹارز لیگ 2023 کے 18ویں راؤنڈ کے آخری میچ میں العربی کلب نے زلال کلب کو 2-0 سے شکست دے کر اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ العربی کی جانب سے 2 گول عمر السوما نے کیے۔ اس جیت کے ساتھ العربی کے پوائنٹس 40 ہو گئے ہیں اور وہ سیزن کے ٹائٹل کے لیے الدوحیل کلب کو سخت ٹکر دے رہا ہے۔ IPL کے سیزن 2023 کے جاری مقابلوں میں کل چنئی سپر کنگز اور لکھنؤ جائنٹس کے درمیان ایک ہائی سکورنگ مقابلہ ہوا۔ چنئی نے 4 سال کے بعد اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیلتے ہوئے 217 رنز سکور کیے، جس کے جواب میں لکھنؤ کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں صرف 205 رنز بنا سکی۔ اسی طرح دھونی کی ٹیم 12 رنوں سے میچ جیت گئی۔ 4 وکٹیں حاصل کرنے پہ معین علی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آج دفاعی چیمپئن گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دہلی کیپٹلز کے ساتھ ہوگا۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا۔ 5 ون ڈے میچز میں ٹام لتھن نیوزی لینڈ کی قیادت کریں گے۔ نیوزی لینڈ کی T20 ٹیم کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا ہے اور کیویز T20 اسکواڈ کے پلیئرز 10 اپریل کو پاکستان پہنچیں گے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ نے دورہ پاکستان کے لیے ثقلین مشتاق کی تقرری کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا ہے اور ثقلین مشتاق سیریز کے دوران نیوزی لینڈ کے اسسٹنٹ کوچ ہوں گے۔ نیوزی لینڈ بورڈ کے مطابق ثقلین مشتاق کی تقرری کیوی کرکٹرز کو پاکستانی کنڈیشنز میں مدد دے گی۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ شورا کونسل نے کل اپنا ہفتہ وار معمول کا اجلاس بلایا۔ اجلاس کے دوران قطری سوسائٹی میں طلاق کے تناسب میں اضافے کے موضوع پر غور و خوض کیا گیا اور اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے متعدد حل پیش کیے گئے۔ وزارت ثقافت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے عوام کے مطالبے پر درب السائی میں جاری رمضان بک ایگزیبیشن کو 19 اپریل تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ قطر یونیورسٹی نے تعلیم کو ڈیجیٹائز کرنے کے شعبے میں مائیکروسافٹ قطر کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کی ہیں، جس کا مقصد طلباء اور تدریسی عملے کی صلاحیتوں کو بڑھانا، ان کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے واقف کرانا ہے۔
اور قطر اسٹارز لیگ 2023 کے 18ویں راؤنڈ کے آخری میچ میں العربی کلب نے امسلال کلب کو 2-0 سے شکست دے کر اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو آپریٹر جابر اور اسٹوڈیو سے انتخاب عالم اور مجھے ماوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔